जी नाज़रीन करम, तो आपने मौक़िफ़ जो था सुना वक़ास वहीद साहब का कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या राय रखते हैं, किस सूरत हाल का मुसलमानों को सामना है या हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और जो हमने गुफ्तगू की कोपेनहेगन डेनमार्क में इरफान गिलानी साहब से, उनसे होने वाली गुफ्तगू को अब आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि डेनमार्क में जहाँ से इन सियासतदान गासमो साहब का ताल्लुक़ है, ख़ुद अपनी हैसियत क्या है। ये 2% से भी कम लास्ट जो इंतखाबात थे डेनमार्क के 2019 के, कम वोट लेने की वजह से 2% से भी कम वोट लेने की वजह से पार्लियामेंट में नहीं पहुँच पाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की आवाज़ें मुसलमानों के लिए क्या मसाइल पैदा करेंगी। इस सिलसिले में डेनमार्क से ही ताल्लुक़ रखने वाले इरफान गिलानी साहब ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू अब आपके सामने पेश की जाती है। जी नाज़रीन इकराम, तो हम जिस मौजू पर बात कर रहे थे वो स्वीडन में पेश आने वाले हालिया वाक़े से है जो कुरान पाक को नज़र आतिश करने से मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले में हमने ज़हमत दी है जनाब इरफान गिलानी साहब को। इरफान गिलानी साहब डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, पैदाइश इरफान गिलानी साहब की वहीं कोपेनहेगन की है, वहीं पले बड़े, वहीं तालीम हासिल की और मास्टर्स डिग्री हासिल की इंटरनेशनल डेवलपमेंटल स्टडीज़ और हिस्ट्री के अंदर, और तबसरा निगार हैं, तज़किया निगार हैं। मौज़ूआत आपके जो हैं वो इस्लामोफोबिया, मगरिब और इस्लाम, मुसलमान, इस्लामी तहरीकें। आपकी गहरी नज़र है इन सारे मामलात के ऊपर। हमने ज़हमत दी गिलानी साहब को इसलिए भी कि जिन सियासतदान जो साहब हैं, जो गासमोस कलदान, जिन्हें हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के अंदर रासमोस पढ़ा जाता है, तो ये बुनियादी तौर पे डेनिश हैं और ये पेशे के लिहाज से वकील हैं, सियासतदान हैं और इनके फॉलोअर्स ने डेनमार्क से मिलने वाले इलाके, स्वीडन के इलाके माल्मो में एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें कुरान पाक जलाया गया। अगरचे इनका दाखिला स्वीडन में ममनू है उनकी इसी तरह की गुफ्तगू की वजह से, जिसमें ये बड़े इश्ताल अंगेज़ी करते हैं। तो इनकी क्या सोच है, क्या फ़िक्र है, ये जानने के लिए हमने इरफान गिलानी साहब से रब्ता किया है। इरफान गिलानी साहब, हमारे नाज़रीन को ज़रा इस सिलसिले में एनलाइटन कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। गासमुस फैलुजान साहब जो हैं वो 2017 में मंजर आम पे आए। इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं रही हैं पहले भी, लेकिन इन्होंने 2017 से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की और अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट की, और जो बेस्ड है एक बहुत फार राइट सोच पे, जिसमें इनका नुक्ता नज़र ये है कि इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं है डेनमार्क में। इस्लाम पर बतौर एक दीन, एक मज़हब की पाबंदी होनी चाहिए, और मुसलमान जो हैं वो उनको यहाँ से उनकी अगर नेशनैलिटी भी हो तो तब भी उनको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए। और उसमें उन्होंने खैर इश्तिआल अंगेज़ किस्म की गुफ्तगू भी की है कि किस अंदाज से उनको निकाला जाए। तो बुनियादी तौर पे ये फार राइट की इनकी सोच है, और ये इन्होंने अपनी जो सारी पॉलिटिक्स है वो बेस की है एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम या सेंटिमेंट्स पे। और उसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा मैं समझा दूं कि ये इनको पजीराई भी इस हवाले से काफ़ी हासिल हुई, इन द सेंस के इनको डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन 5.5 मिलियन की है, और इनको जो इलेक्शन हुए लास्ट 2019 में, तो उसमें इनको कोई कमोबेश 60,000 प्लस वोट्स मिले, जो कि 1.8 से कुछ कम परसेंट बनता है टोटल इलेक्टोरेट का। और अगर आप 2%, क्योंकि यहाँ पे मुतनासिब नुमाइंदगी है, अगर आप 2% रीच कर जाएं तो फिर आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होती है। तो 0.2% से तकरीबन या 0.25% से वो रह गए। लेकिन उन जो इससे कबल जिस पार्टी के वो उम्मीदवार थे, न्यू पॉवली, वो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आई
اور آج کل ان کو بہت پذیرائی حاصل ہے. تو یہ ڈبیٹ جو ہے وہ ڈنمارک میں جنرلی اب رائٹ ونگ جو ہے نیریٹو وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے, اور یہ اس کی ایک کڑی ہے. درست ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا پس منظر کیا ہے, ان کے نظریات کیا ہیں اور کس طرح سے اثرات جا رہے ہیں, تو آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ عمومی طور پر ڈینش معاشرے میں جو اگرچہ آپ نے کہا کہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے, لیکن ایک عمومی تاثر جو ہے ان کے بارے میں کیا ہے, معاشرہ ان کو قبول کرتا ہے اس حوالے سے جنرلی کہ سیاسی دیکھیں, نظریات کو؟ انہوں نے جس انداز کی اشتعال انگیز گفتگو کی ہے وہ یہاں کی پالیٹکس میں ماضی میں قابل قبول نہیں رہی, لیکن اس کو اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈنمارک جو ہے اس کا تصور میرا خیال ہے بیرون ملک اور تاریخی اعتبار سے ایک رہا ہے کہ ایک اوپن مائنڈیڈ, ایک لبرل معاشرہ جس کے اندر جو ہے سب کو آزادی ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بھی, مطلب بہت ساری چیزوں کی پازیٹیو جو ہے اس کا رہا ہے امیج اس حوالے سے, اور یقیناً بہت ساری پازیٹیو چیزیں ابھی بھی ہیں. البتہ سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ جب سے 1970s سے یہاں پہ مسلمان آنا شروع ہوئے, جنرل امیگریشن شروع ہوئی لیٹ 60s 70s, اور پھر بالخصوص جب یہ 90s کے عشرے میں عرب دنیا سے اور پھر اسی طرح صومالیہ سے, بوسنیا سے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی دوبارہ ایز ریفیوجیز آنا شروع ہوئے ہیں, تو تب سے لیٹ گفتگو تو 70 سے شروع ہو گئی تھی, لیکن 90s سے جو ہے جو ٹون ہے ڈینش سیاست کی وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی کہ جو پہلے چیزیں قابل قبول نہیں سمجھی جاتی تھیں وہ جو ہیں قابل قبول ہونا شروع ہو گئیں, ان دا سینس کہ امیگرینٹس کے متعلق کس طرح گفتگو کی جا سکتی ہے, مسلمانوں کے متعلق کس طرح گفتگو کی جا سکتی ہے. 9/11 نیچرلی ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے چیزیں بڑھتی ہیں, اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے جو رائٹ ونگ سیاست ہے ڈنمارک کی وہ بہت اسٹرینتھن ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو لینگویج اور جو نظریات پیش کیے گئے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے وہ اس طرح پیش کیے گئے ہیں, رائٹ ونگ نیریٹو اس طرح بلڈ کیا گیا ہے کہ انٹیگریشن کے جو چیلنجز ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی آپ کی ایک جو ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک دم ایک اور کلچرل امپلسز آتے ہیں, انفلکس آتا ہے, ریشل انفلکس بھی آتا ہے, مطلب ڈائیورسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا اور کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو اس میں جو رائٹ ونگ نیریٹو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص مسلمان انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے, اسلام جمہوریت کی ضد ہے, اور جو ڈیموکریٹک, سیکولر, لبرل, فری اسپیچ کی جو ویلیوز ہیں وہ ایٹ آڈز ہیں ود Islamic values which are presented as authoritarian, violent, against free speech. اور راسموس پھیلودن جو ہیں انہوں نے بھی یہی ایک طریقہ کار اختیار کیا. ویسے تو یہ کارٹون کرائسس سے شروع ہوا کہ ڈیلیبریٹ پرووکیشنز جو مسلمانوں کی سینٹیمنٹس اور ایموشنز کو ہرٹ کریں ان کو انسائٹ کیا جائے. ان کی اسٹریٹجی بظاہر تو یہی نظر آتی ہے کہ ان کو انسائٹ کیا جائے, کیونکہ وہ مسلمانوں کی جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اپنے ڈیمونسٹریشنز رکھتے ہیں, وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, اور پھر وہاں پہ قرآن کی کو نظر آتش کرنا یا مسلمانوں کی اسلام کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذلیل وغیرہ جو بھی ان کے طریقہ کار ہے وہ وہاں پہ جا کے علل خصوص کرتے ہیں. تو ڈینش معاشرے میں یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ایک رد عمل یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ یہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ he has also been able to shift that narrative in the sense کہ جو چیز بھی آپ انہوں نے وہ ہیبیچویشن کے ذریعے کہ جو ایک عام گفتگو ہوتی ہے انہوں نے اس چیز کو نیریٹو کو کسی حد تک اسٹرینتھن کر پائے ہیں کہ دیکھیں جی ہم چلیں میں زیادتی ہی کیوں نہ کر رہا ہوں لیکن آپ ریئیکشن بھی تو دیکھیں کہ وہ وائلنٹ ہے اور ارریشنل ہے. تو جو انڈر لائنگ نیریٹو ہے مسلمانوں اور اسلام کے متعلق وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے, اگرچہ انہوں نے جو اس کے لیے حربے اور طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس پہ اکثر و بیشتر, اور جو لینگویج اختیار کی گئی ہے اس پہ اکثر و بیشتر لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو انڈر لائنگ نیریٹو ہے, سینٹیمنٹ ہے, جو تھاٹ ہے, اس کو بہرحال اس کی وجہ سے قوت ملی ہے جو اس کے حوالے سے رد عمل رہا ہے. تو اس وقت جو فیلنگس ہیں مسلمانوں کی
کیونکہ بالکل ڈنمارک کے پڑوس میں سویڈن موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر تو چونکہ فری موومنٹ ہے، آنا جانا ہے، شنجن کی وجہ سے اور دیگر معاہدوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹیں سفری نہیں ہیں. تو اوورال جو مسلمان ہیں یورپ میں، مغربی یورپ میں بالخصوص ظاہر مسلمانوں کا کنسنٹریشن زیادہ ہے آبادی کا، تو یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو بڑے فلاحی ریاستیں ہیں اور بڑی اچھی اس حوالے سے ان کا ایک امیج ہے پوری دنیا میں، تو ان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان میں ایک عمومی ان کی کیفیت کیا ہے؟ مطلب وہ خوف ہراس میں ہیں، وہ مطمئن ہیں، وہ اگنور کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. نہیں، خوف و ہراس کی تو کیفیت میں نہیں سمجھتا کہ ہے. یہاں پہ ابھی بھی قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں. جو سویڈن میں بھی واقعہ پیش آیا وہ در حقیقت یہی تھا کہ ان کو ڈنمارک کے برخلاف سویڈش جو ریاست ہے اور جو پولیس ہے وہاں کی، انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے پہلے راسموس پیلودن صاحب نے وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کی اجازت لینی چاہیے، تو ان کو اجازت نہیں ملی، اور اس کے باوجود کوشش کی گئی کہ جی وہ وہاں پہنچیں اور جائیں، اور ان کو پھر وہاں جو برج ہے جو کنیکٹ کرتا ہے کوپن ہیگن اور میلمے کو، ڈنمارک اور سویڈن کو، تو وہاں پہ ان کو روک دیا گیا، اور ان کو پھر 2 سال کے لیے وہاں پہ پابندی لگ گئی کہ آپ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ جو ہے وہ یہ خطرہ ہے کہ جو امن عامہ ہے وہ آپ کے آنے سے اور آپ کی ایکٹیویٹیز سے متاثر ہوگی. تو ان کی جو جنرلی خوف و ہراس کی تو کوئی ایسی کیفیت میں نہیں کہوں گا، کم از کم ڈنمارک میں یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ جائیں تو آپ کو خوف. لیکن ہاں، ہیٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہاں پہ. جو لینگویج مسلمانوں کے حوالے سے یوز ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ زیادہ ابیوسو ہوتی جا رہی ہے، پولیٹیکل ریلم میں بھی ہوتی جا رہی ہے. جو لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں انکلوڈنگ یہاں کی جو وزیر اعظم ہے اس وقت کی، انہوں نے بھی امیگرینٹ مسلمان ان ایشوز کو بہت زیادہ اپنی پریس کانفرنسز میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ گویا یہ جو سیکورٹی ایشوز بھی ہیں، جو پولیس کے حوالے سے ایشوز ہیں، اس کی روٹ کازز یہی ہیں. کل بھی ایک یہاں کے وزیر کا بیان آیا کہ جو بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹی جو یوتھ میں پائی جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کی اسٹیٹسٹکس میں اوور ریپرزنٹیشن ہے اپنی آبادی کے اعتبار سے، تو اس کے اندر جو ہے ریلیجن کا ہاتھ ہے. تو ایک یہ بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے جو ایک ذمہ دار وزیر کی طرف سے آنا اس کو، تو وہ ایک اس کے اندر جو راسموس پیلودن صاحب اور اس نوعیت کے رائٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے اس کو ہوا دی ہے تاکہ وہ ایک نارمل ڈسکورس کا یا جو ایک مین سٹریم ڈسکورس ہے اس کا حصہ بن جائے، جو کہ وہ ماضی میں نہیں تھی. درست ہے. گیلانی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پہ. تو آپ کی ہمارے ساتھ اس زوم میٹنگ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.